Hi guys, once again welcome back to Reaction Baba channel. This side Ram. आप लोगों को पता ही है मैं काफ़ी रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, जिसके अंदर बहुत सारे महान हस्तियाँ रहे मुस्लिम कम्युनिटी को लेके। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, बहुत सारे लोग रहे हैं जिनके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, बहुत सारा प्यार मिला है। उन वीडियोस पे कमेंट आते रहते हैं, तो ऐसे कमेंट्स के ज़रिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ गाइस। आप लोग इतना प्यार देते हैं अलग अलग कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, यूएई से, पता नहीं कौन कौन से कंट्री हैं, मतलब मैं उनका नाम भी ठीक से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग भाई रहते हैं जिनको हिंदी समझ आती है, उर्दू समझ आती है और एक अरबी समझ आती है, तो ये सब रहता है। तो आज एक वीडियो मुझे मिला है, तो वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है, हजरत उमर आरे और हजरत अली आरे में मोहब्बत, हिदायत ए अल्लाह। तो इस वीडियो का टाइटल ये है गाइस। मुझे एक चीज़ आप लोगों से जाननी है, जो ब्रैकेट में जो आर ए लिखा रहता है एक्चुअली उसका मीन क्या रहता है, मीन्स क्या रहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देख लेते हैं क्या सब है। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो। और मैं देखता हूँ अपने वीडियोस को ऐसे सर्च करके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देखता हूँ, तो मेरे जो बहुत सारे वीडियोस हैं, जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग, उन पे भी मेरे वीडियोस अपलोड रहते हैं। तो बहुत भाई हैं, तो आप लोग कमेंट तो करते ही हो, लाइक भी करते हो। तो आज का मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अरे बढ़िया एनिमेशन बनाते हैं, हिदायत ए अल्लाह। दूर ही भागता हूँ। आपको पता है ना, हज़रत अबू बकर का भी जब ये मशवरा शुरू किया तो हज़रत उमर ने सबसे पहले कहा कि जी मुझे तो हम माफ़ी रखें, बाकियों में से कोई मशवरा कर ले, मैं जो भी मुसलमान राज़ी हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने भी सबसे मशवरा किया, हज़रत उमर से नहीं किया। और सबसे मशवरा क्या किया कि इसको कर दूँ, तो सब ने कहा ठीक है। जब अनाउंसमेंट की तो हज़रत उमर ने कहा कि भी आपने मुझसे मशवरा, उनका मुझे पता था, तुमने तो मानना ही नहीं है, बस अब इसको मुसलमानों के मशवरे को कबूल करो। तो हज़रत उमर की एक तबीयत में एक आर्जी वाला मामला था, और आप देख लें कि यही आर्जी है जो उनको ईमान की तरफ ले आई है। नबी इस्लाम की तिरमिज़ी में दुआ है ना, ऐ अल्लाह अमर इब्न हशाम और उमर इब्न खत्ताब में से एक को इस्लाम की दौलत दे दे। अबू जहल को क्यों नहीं मिली? मैं आपको एक ही फ़र्क, एक ही बंदे की ज़ुबानी बता देता हूँ। हाँ बताओ प्लीज़। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, सही बुखारी में आता है कि जब उस मरने के करीब था, वो जो दो बच्चों ने उसको कत्ल करके नीचे गिराया, भी उसकी रमक बाकी थी, तो मैं उसकी जब गर्दन काटने के लिए उसके सीने पे चढ़ा तो मुझे कहने लगा कि तुम एक यानी कम ज़ात के आदमी ने एक बहुत बड़ी सवारी के ऊपर सवार हुआ है और मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि सरदार की गर्दन नजर आए। ये अकड़ आखिरी वक्त में भी नहीं जा रही है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें कि बिलाल हबशी को कह रहे हैं, सही बुखारी में हदीस है कि अबू बकर हमारे सैयद हैं जिन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आज़ाद करवाया। अरब के बनु अदी का सरदार एक हबशी को, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आज कि ख़ानदानी वहाँ पे निज़ाम, कुरैश तो अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे, सैयदुना बिलाल कह रहे हैं। और एक दफ़ा जब अबू जहल पटाई कर रहा था अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, धक्का मार के चला गया। ये सब कुछ उमर सीरीज़ में फिल्माया कतर वालों ने। तो वो अब वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, हज़रत उमर वहाँ से गुजरे होते हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया होता, तो वो हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की ज़ुबान से निकल जाता है कि वल्लाह तुम उन दोनों में से बेहतर हो। तो यानी जो नबी इस्लाम ने दो मांगे हैं ना, उनमें से तुम बेहतर हो, यानी आजिज़ी है, यानी है काफरों की पार्टी में और मेरे साथ भी उसने सलूक कर रहे हो, और वही हुआ, अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया। तो हाँ, ये भी, ये दो अलग हदीस हैं, दो अलग तिरमिज़ी में दोनों रवायतें मौजूद हैं। अच्छा, अब आप देखें कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्लिम शरीफ की उस हदीस में कि हज़रत उमर मुझे कहा करते थे, मुझे पूरी ज़िंदगी कभी इमारत का शौक़ नहीं हुआ सिवाय उस दिन के कि जिस दिन अली को झंडा मिला, मुझे भी ख्वाहिश थी कि काश नबी इस्लाम मुझे वो झंडा देते। ये हज़रत अली के लिए बहुत बड़ी फजीलत है इस हवाले से कि सैयदना उमर उन पर रश्क करते थे। बाकी एक सुनन कुबरा अल बैहक़ी में मन घड़त रवायत है कि हज़रत उमर कहा करते थे, वो जो एक बड़ी मशहूर बयान कर रहे होते हैं कि जी वो सितारों के बराबर किसकी नेकी हैं। हज़रत आयशा ने पूछा तो उनका भी तेरे बाप की हैं, तो हज़रत उमर की हैं, तो पूछा कि मेरे बाप की, उनका जी उनकी तो एक नेकी जो है वो गारे सौर की सब पे भारी है।
اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب یہ نے، میں نے دونوں نے بھی لکھا ہے پہلے یہ میں موضوع دیکھ چکا حدیث ہے، ہوں، وضع کی گئی اسی بارے میں related لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہاں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، اچھے لوگوں کو یاد ہی کیا جاتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھیں، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے
جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا، چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا، حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا، سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، اینو تو رہن دو، اس دے باسٹیف لگ گئی ہے. یہ باسٹیف ہے ہی جعلی چیز ہے. اسلام میں کوئی باسٹیف نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے. آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا. میں اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں. وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کا کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا.
شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں. تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی، تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. صحیح بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آگے پروگریس کرے. ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں. اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر. گائز یہ ویڈیو تھا تھوڑا بہت ایموشنل بھی تھا، تھوڑا بہت زیادہ ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو تھا. اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا حضرت عمر صاحب اور حضرت علی جی، ان کی محبت کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی باہر جب جاتے تھے تو ان کو اپنا وہ بنا کے جاتے تھے ایز اے وائس پریزیڈنٹ یا اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے ان کو، کیونکہ وہ ان کے لیے ان کا پیار تھا، محبت تھی ان کے لیے. اور بھی بہت سارے واقعہ انہوں نے بتائے اس ویڈیو میں. ویڈیو کافی لمبا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی بہت ساری چیزیں اس میں نوٹس کی ہیں، سمجھی بھی ہیں. اور میرے دماغ میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور جو میری پرانی ویڈیوز میں نے ان سے ریلیٹڈ، جیسے کہ ابو بکر اور عمر اور یہ حضرت علی، ان سے اور بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے اسی چینل پہ، ریئیکشن وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ میں اس ویڈیو کو مائنڈ میں کمپیئر بھی کر رہا تھا کہ کہاں پہ کون سی چیزیں تھیں، کیونکہ انہوں نے بھی دھرم اپنایا تھا مسلم کمیونٹی کو. یہ پہلے مسلم نہیں تھے اور پھر یہ اس دھرم میں آئے تھے. اس یدھ کے دوران بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ نالجیبل پارٹ تھا تو مجھے وہ پورا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے میں کمنٹ دیکھتا ہوں. وہ بات الگ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں جاب کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی میں کمنٹس کا رپلائی نہیں کر پاتا. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں ڈھنگ سے بیٹھتا ہوں، سب کمنٹس کا میں رپلائی کرتا ہوں. جو مجھے دینے لائق لگتے ہیں کمنٹس تو میں ان پہ ضرور رپلائی کرتا ہوں. ویسے آپ لوگوں کا پیار مجھے ملتا ہے، اس کے لیے دل سے تھینک یو. آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو پلیز ضرور مجھے بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، لائک کریں ویڈیو کو، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ملتے رہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ریئیکشن بابا کو، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو آن کر لیں. اور بس آج کا ریئیکشن میں اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز، سی یو گائز.